क्या अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 61 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 4,983 हो चुकी। मजीद 3,310 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,40,847 हो गई। 2,193 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,46,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 61 मरीजों की जिंदगी निगल ली है। सिंध में 1,637, पंजाब में 1,955, खैबर पख्तूनख्वा में 1,054, बलूचिस्तान में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 31, आज़ाद कश्मीर में 40 और इस्लामाबाद में 142 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 3,360 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। पंजाब में 84,587, सिंध में 99,362, खैबर पख्तूनख्वा में 29,506, इस्लामाबाद में 13,731, आज़ाद कश्मीर में 1,460 मरीज हो चुके हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि लाहौर के कई इलाकों में फिर से लॉकडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा लाहौर से शहराज निसार इस वक्त सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। शहराज निसार, बताइएगा कि लाहौर के किन इलाकों में लॉकडाउन दोबारा शुरू हो चुका है? जुल्फकार हमीद साहब के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे क्राइम कंट्रोल करने के लिए जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है उस हवाले से भी, और कुछ और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया। कंट्रोल करने के लिए जो भी उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है उस हवाले से भी, और कुछ और भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया टीवी टुडे के लिए। जी शुक्रिया इजरा साहब। सर सबसे पहले तो कोरोना वायरस के ऊपर बात करेंगे कि कोरोना पुलिस जो है वो फ्रंट लाइन पे मौजूद है। पंजाब में जो है वो दर्जनों मुलाजमिन जो है वो शहीद हो चुके हैं। तो अभी लाहौर में क्या सूरत हाल है? लाहौर में अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल है, और इस लिहाज से कि जो हमारे केसेस पहले बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे अब वो काफ़ी कम होते जा रहे हैं, जो नए केसेस आ रहे हैं। और दूसरा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर बहुत ओवरलोड ना हो, वो काफ़ी कम हो गया है। जो हमने ये लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन जो पिछले कुछ दिन 14 दिन हमने किया था, उसके बड़े अच्छे असरात आए हैं। उन एरियाज़ में केसेस काफ़ी कम हो गए हैं। आज से हम जो कुछ नए एरियाज़ हैं आज रात को, उनमें भी हम ये कुछ एरियाज़ जो हम समझ रहे हैं कि उनमें भी कुछ केसेस आ रहे हैं, अभी ऑल दो पहले से कम है, उनमें हम करेंगे तो अगले 7 दिन के लिए उससे हमें उम्मीद है उनमें भी काफ़ी कम हो जाएंगे। तो अभी तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल बेहतर जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। शहरी आपके साथ जो है वो लॉकडाउन के दौरान जो है वो कैसा रवैया उनका है, और उनके लिए अगर आप कोई मैसेज भी देना चाहें? शहरियों से मैं यही अपील करूंगा कि हम जो कुछ ये कोशिश कर रहे हैं वो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, और हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हम इस बीमारी से जल्द से जल्द निजात दिलाएं। तो उसमें जो हिदायत दी जाती हैं उन पर भरपूर अमल करें, और अपना SOPs के मुताबिक जो है वो सारा अपने जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको मोल्ड करें, ताकि जल्द से जल्द हम इससे छुटकारा हासिल कर सकें। जी सर, आप जिस तरह DIG IT भी रहे हैं और आप लाहौर की बड़ी अहम पोस्टों पे काम करते रहे हैं, तो नाके जो ख़त्म किए गए थे IG पंजाब की तरफ से, उसका कोई हमें पॉजिटिव रिजल्ट भी आया? जी बहुत पॉजिटिव आया कि जो अनशेड्यूल्ड नाके थे, अब देखिए सारे पंजाब में ही वो तकरीबन PM साहब की VN के मुताबिक ख़त्म किए गए थे। लाहौर में ख़ास तौर पे आपने देखा जो जगह जगह लगते थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। उनको हमने रिप्लेस किया है इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारे चेक पॉइंट्स हैं उनके ज़रिए, और वो बहुत चंद जगहों पे हैं, और वहाँ हम IT बेस्ड सिस्टम जो है उसके थ्रू चेक करते हैं कि हमारे पास उसमें फ़ीडबैक और मैकेनिज़्म इंफॉर्मेशन का है कि कोई आदमी हमें रिक्वायर्ड हो, उसको हम चेक कर लेते हैं अपने लैपटॉप्स के थ्रू। कोई गाड़ी अगर कोई चोरी की तो नहीं है या कोई इस तरह, वो चेक कर लेते हैं। तो वो इस तरह का जो IT इनेबल्ड सिस्टम है वो अब पहले की बजाय वो इस्तेमाल हो रहा है, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। जी, आपने CCPO लाहौर तैनात होने के बाद जो है वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। तो पहले ऐसा देखा जाता था कि मुकदमात दर्ज नहीं किए जाते थे और उसी को बेस बनाया जाता था कि क्राइम रेशो कम है, लेकिन आपके आने के बाद जो है वो आपने आते ही ये कहा कि मुकदमा दर्ज किए जाएं। तो और क्या क्या आप स्ट्रेटजी जो है वो क्राइम कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं? जी देखें, जब हम ये अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ़ केसेस को देखने लग जाएं तो इतने बड़े शहर में अगर आप ये समझें कि जी चंद हज़ार केस बढ़ गए हैं, तो मैं समझता हूँ अगर हम वो नहीं करेंगे और ओपन रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है उससे ये होगा कि लोगों को तकलीफ़ होगी।
تو ہمارا چاہے نمبر آف کیسز دیکھنے میں بڑھ بھی جائے، لیکن انٹرنیشنل کمپیریزنز میں جب آپ دیکھتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ انٹرنیشنل رینکنگز میں لاہور پولیس مسلسل سیکیورٹی اور سیفٹی میں مسلسل اوپر جا رہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹیزنز کے اندر آپ نمبر کو چھوڑ بھی دیں، سٹیزن پرسیپشن بہت میٹر کرتی ہے، اور جب آپ کے کیس درج ہوتے ہیں تو اس سے سٹیزن پرسیپشن اباؤٹ سیفٹی اینڈ سیکورٹی وہ بہت امپروو ہوتی ہے. اس لیے میں یہ بالکل فرملی بلیو کرتا ہوں کہ نمبر آف کیسز کو نہیں ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کو رجسٹر کیا جائے، اس کو ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جائے. اس سلسلے میں ہم نے ظاہر پی اوز کی اریسٹ کے لیے اور اس طرح کیسز کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے الحمدللہ بہت ایفرٹ کی ہے، اور اس میں آئی ٹی کا بھی بڑا فائدہ اٹھایا ہے، جو نئے سسٹمز ہیں ان کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے. تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ جب اس طرح کی ایفرٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا لوگوں میں اعتماد بڑھتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 7-8 ماہ میں لوگوں نے بہت زیادہ پولیس کو اپریشیٹ کیا ہے، اسپیشلی کرونا ڈیوٹیز کے بارے میں، اوور آل جو ہماری لا اینڈ آرڈر کی سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے بارے میں، ایون دو آپ کے نمبر آف کیسز بڑے بھی ہوں. تو میرے خیال میں سٹیزن سیٹسفیکشن جو ہے وہ سب سے بڑا اس میں کرائیٹیرین ہوتا ہے، اور وہ الحمدللہ ہمارا بہت بہتر جا رہا ہے. اچھا سر، ایک بات کہ جیسے باقی کچھ ڈپارٹمنٹس کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کو ڈبل تنخواہیں دی جائیں گی اور ایکسٹرا بونس بھی دیا جائے گا، جبکہ پنجاب پولیس کی جو ہے وہ سیلری میں سے ہی ایک کاٹی جا رہی ہے، کٹوتی کی جا رہی ہے، جو کہ کرونا وائرس میں جو مبتلا ان کو دیا جائے گا. تو 25,000 تو ان کو ملا ہے، کوئی اور بھی ان کے لیے کوئی ویلفیئر کے لیے کوئی کچھ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو 25,000 ہم نے دیا ہے وہ تو ہم نے اپنی تنخواہیں کاٹ کے جو ہمارا ویلفیئر کا ہوتا ہے اس میں سے دیا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک پینڈنگ ہے، یعنی گورنمنٹ نے پرومس کیا ہوا ہے کہ جو لوگ ڈیوٹیز کر رہے ہیں یا جو لوگ بیمار ہوئے ہیں ان کو اسپیشل پیکج دیا جائے گا، یا جو لوگ اس میں شہید ہو گئے ان کو اسپیشل پیکج دیا جائے گا. ابھی تک وہ پینڈنگ ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ گورنمنٹ اس کے اوپر فوراً کو فیصلہ کرے. اگر آپ ہیلتھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں تو پولیس نے ان سے کہیں آگے بڑھ کے کام کیا ہے. ہم نے وہ کام کیا ہے جو شاید ہمارے لیے وارنٹڈ بھی نہیں تھا. ہیلتھ کا تو چلیں ایک مین سٹریم کام تھا اور اس کو اکنالج کیا گورنمنٹ نے. لا منسٹر صاحب نے فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی بجٹ کی تقریر کے دوران کہ ہیلتھ کا تو یہ واقعی کام تھا، تو پولیس کا تو نہیں تھا، انہوں نے آگے بڑھ کے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ اس کو اپریشیٹ کرتی ہے اور وہ اس کو سمجھتے ہیں، اور ان پرنسپل سی ایم صاحب نے اس کی اپروول بھی دی ہے. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ بڑی جلدی اس کا سارا نیا اناؤنسمنٹ پیکج کی ہو جائے گی. جی بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سی سی پی او لاہور ذوالفقار حمید ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کو جو ہے وہ فوری طور پر پولیس کے لیے سوچنا چاہیے. جو اس وقت فرنٹ لائن پر موجود ہیں اور درجنوں اہلکار جو ہیں وہ پنجاب میں شہید ہو چکے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار، جنہوں نے باقی محکموں کے لیے جو ہے وہ ویلفیئر فنڈ بھی دیا اور بونس دینے کا بھی اعلان کیا ہے، انہیں حقیقی معنوں میں یہ سوچنا پڑے گا کہ فرنٹ لائن پہ جو موجود ہیں فورس، اس کے لیے بھی کسی پیکج کا اعلان کیا جائے. جی بہت شکریہ شراز نثار. اپڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 1,22,00,000 تک جا پہنچی ہے. ہلاکتوں کی تعداد 5,53,000 سے بڑھ گئی. 71 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 5,53,000 زندگیاں نگل چکا. امریکہ میں 1,34,883، برازیل میں 68,055، بھارت میں 21,174، ایران میں 12,305، افغانستان میں 957 اور سعودی عرب میں 2,060 اموات ہو چکی ہیں. اسپین میں 28,396 اور فرانس میں 29,965 ہلاکتیں ہو چکی. تو دوسری جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ ٹیکس حکام کے سامنے پیش ہو گئی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایف بی آر نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اسلام آباد میں رہائش گاہ پر نوٹس جاری کیا تھا، جس میں ان کی اہلیہ بیٹی اور بیٹے کو بھی نوٹس جاری کیے گئے تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کو ایف بی آر کمشنر ان لینڈ ریونیو اور انٹرنیشنل ٹیکسز زون نے نوٹس بھیجے، جس میں لندن کی جائیداد پر وضاحت طلب کی گئی. جسٹس قاضی فائز کی اہلیہ سرینا عیسیٰ ایف بی آر میں ٹیکس حکام کے سامنے پیش ہوئیں.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے وابٹا ٹاؤن میں دودھ چوری کے الزام میں 8 سالہ گھریلو ملازمہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ 8 سالہ ثنا کے پاؤں اور بازو پر زخم آئے ہیں، جبکہ گردن اور کمر پر جلائے جانے کے نشانات بھی ہیں۔ شہری کی رپورٹ پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رہائشی حماد رضا کے گھر سے بچی کو بازیاب کرا لیا ہے۔ چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کے مطابق ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کے مطابق ملزم کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رہائشی حماد رضا کے گھر سے بچی کو بازیاب کرا لیا ہے۔ کتنے سال کی ہو؟ 8 سال۔ یہ چوٹیں کیسے لگی ہیں؟ یہ انہوں نے چھری لگائی ہے مجھے۔ کیا لگایا؟ چھری لگائی ہے۔ اور یہ ہاتھ یوں سوجا ہوا ہے، یہ ڈنڈا مارا۔ اور دوسرا ہاتھ دکھاؤ، ادھر کیا ہوا ہے؟ یہاں بھی ڈنڈا مارا۔ اور یہ جو یہاں فرائی پین، کیا کیا ہے؟ یہاں فرائی پین گرم کر کے لگایا، یہاں پانی گرایا ہے، یہ پاؤں پہ کیا ہوا ہے؟ ڈنڈے مارے، اونچی بول کا چھری لگائی ہے، گرم چھری لگائی ہے، یہ کلین صاف کرنے والا برش، لکڑی والا برش، اور یہ منہ پہ جو نشان ہے، یہاں تھپا مارے۔ بچاتا نہیں تھا کوئی آپ کو؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں لاہور سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندہ علی طارق سے۔ علی طارق، بچی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا؟ جی، ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آج بڑا افسوسناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد کی ہدایت پہ یہ کارروائی کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کتنا گھنونا کام ہے کہ دودھ چوری کے الزام میں 8 سالہ گھریلو ملازمہ ثنا پر وابڈا ٹاؤن میں حماد رضا نامی شہری کی گھر جو ملازمہ تھی اس پہ تشدد کیا گیا ہے۔ بچی کے ہاتھ، پاؤں اور بازو پر تازہ زخم کے نشان ہے کے علاوہ گردن اور کمر پہ بھی جلانے کے نشانات ہیں۔ 8 سالہ بچی جو ہے ثنا جس کا نام ہے 7 ماہ سے اس گھر میں کام کر رہی تھی، یہ کہنا ہے چیئرپرسن سارہ احمد کا۔ ہماری ان سے بھی بات بھی ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ بچی جو تھی 5000 ماہانہ پر کام کر رہی تھی، لیکن جو مالک ہے اس کو اتنی شرم نہیں آئی کہ اس نے بچی کو 5 دن سے بھوکا بھی رکھا ہوا تھا اور اس پہ تشدد کیا اتنا زیادہ کہ اس کے ہاتھ پاؤں جلے ہوئے ہیں۔ اس وقت بچی کو چائلڈ پروٹیکشن کورٹ میں پیش کرنے کے بعد عدالتی حکم پر میڈیکل کروایا جائے گا اور متعلقہ تھانے میں FIR درج تو کروا دی گئی ہے۔ جی، بہت شکریہ علی طارق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے وابٹا ٹاؤن میں دودھ چوری کے الزام میں 8 سالہ گھریلو ملازمہ کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 8 سالہ ثنا کے پاؤں اور بازو پر زخم بھی آئے ہیں، جبکہ گردن اور کمر پر جلائے جانے کے نشانات ہیں۔ شہری کی رپورٹ پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے رہائشی حماد رضا کے گھر سے بچی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے وحدت روڈ پر ڈولفن فورس کے مقابلے میں 2 ڈاکو کو گرفتار کر لیا گیا۔ ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ ڈاکو نے موٹر سائیکل سبزہ سے چوری کی تھی۔ اسلحہ اور چھینے جانے والے موبائلز برآمد بھی کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکو نے موٹر سائیکل سبزہ سے چوری کی تھی۔ ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ ڈولفن فورس نے مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ لاہور کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں پر لاہور کے علاقے وحدت روڈ پر ڈولفن فورس نے مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔ ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ ڈاکو نے موٹر سائیکل سبزہ سے چوری کی تھی۔ اسلحہ اور چھینے جانے والے موبائلز بھی برآمد کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور لاہور کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لاہور کے علاقے وحدت روڈ پر ڈولفن فورس نے مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ڈاکو شہری کو لوٹ کر فرار ہو رہے تھے۔ ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل سبزہ سے چوری کی تھی۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے ٹی وی ٹوڈے کے نمائندے شہراز نثار سے۔ شہراز نثار، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ یہ دونوں ڈاکو جو پکڑے ہیں ڈولفن نے، ان کو اقبال ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اب ابتدائی تفتیش میں یہ بتایا ہے کہ لاہور میں وہ 21 وارداتیں کر چکے ہیں
اور یہ آج جو ان کی تکنیک ہے، یہ ڈاکو آج کل یہی کر رہے ہیں کہ جو چھینی کی موٹر سائیکل ہے اس کی یہ نمبر پلیٹ جو ہے وہ ٹیڑھی کر لیتے ہیں، اس کے اوپر کیچڑ لگا لیتے ہیں تاکہ پولیس جو ہے یا جو سیف سٹی کے کیمراز لگے ہوئے ہیں ان میں نمبر نہ آ سکے. تو ڈالفن کے اہلکاروں نے جو ہے وہ اسی لیے ان کا پیچھا کیا کہ ان کے جو ڈیجٹ تھے وہ کم نظر آ رہے تھے، ان کے اوپر کیچڑ تھا. تو انہوں نے پہلے پولیس پر فائرنگ کی ہے، جو کہ مین روڈ کے اوپر جو پولیس پر فائرنگ کی، اور ڈالفن نے پھر جب جوابی فائرنگ کی تو وہ دونوں لیٹ گئے اور انہوں نے اپنے جو پسٹل تھے وہ دونوں نیچے گرا دی اور خود اپنی گرفتاری جو ہے وہ پیش کر دی. تو یہ بڑے خوفناک واقعہ ہے. ڈاکوؤں کی طرف سے جو ہے وہ یہ رواں 6 ماہ میں لاہور میں صرف 21 افراد جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں ڈاکوؤں کے ہاتھوں، 41 افراد جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. تو پولیس کو ایسا انیشیٹو لینا چاہیے، جو خاص کر کسی پر فائر کرتا ہے اس پہ تو فوری فائر کرنا چاہیے اور اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے. اس وقت دونوں کو جو ہے وہ اقبال ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور مزید تفتیش ان سے جاری ہے. جی بہت شکریہ شیراز نثار اپڈیٹ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقے وحدت روڈ پر ڈولفن فورس نے مقابلے میں 2 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے داخلی راستے پر سیکیورٹی گارڈز غائب ہو گئے ہیں. راستوں اور دروازوں پر کتوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہر آنے جانے والے شہری پر بھونکنے سے ہسپتال میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. انتظامیہ کسی بھی کارروائی سے گریزاں ہے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے داخلی راستے پر سیکیورٹی گارڈز غائب ہو چکے ہیں. آپ کو بتائیں کہ راستوں اور دروازوں پر کتوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہر آنے جانے والے شہری پر بھونکنے سے ہسپتال میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. انتظامیہ کسی بھی کارروائی سے گریزاں ہے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے داخلی راستے پر سیکیورٹی گارڈز غائب ہو چکے ہیں. راستوں اور دروازوں پر کتوں نے قبضہ کر لیا ہے. ہر آنے جانے والے شہری پر بھونکنے سے ہسپتال میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے. انتظامیہ کسی بھی کارروائی سے گریزاں ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ دروازوں پر کتوں نے قبضہ کر لیا ہے. سیکیورٹی گارڈز بھی غائب ہو چکے ہیں. یہ ہو رہا ہے لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے داخلی راستے پر، جہاں پر سیکیورٹی گارڈ غائب ہو چکے ہیں اور وہاں راستوں پر کتوں نے قبضہ کر لیا. اسی والے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور سے ٹی وی ٹوڈے نمائندہ ثنا ارشد سے. ثنا ارشد، داخلی اور آنے جانے والے راستوں پر کتوں نے قبضہ کر لیا ہے، کیا تفصیلات ہیں؟ جی، سرکاری ہسپتالوں میں کتوں کا راج. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنس کے داخلی راستے پر سیکیورٹی گارڈ غائب. کتے کا جمع. دماغ کے امراض میں مبتلا مریض ذہنی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں. ہسپتال انتظامیہ آوارہ کتوں سے باخبر ہیں. مریض سہم گئے ہیں. شہری سرکاری ہسپتالوں میں بھی آوارہ کتوں سے محفوظ نہیں ہیں. جی بہت شکریہ ثنا ارشد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آپ کو بتائیں کہ لاہور میں داخلی اور خارجی راستوں پر، جو کہ لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز کے داخلی اور خارجی راستے پر کتوں نے قبضہ کر لیا ہے اور ہر آنے جانے والے شہری پر بھونکنے لگے ہیں. ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی جانب سے کمشنر اور ڈیپٹی کمشنر کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. عدالتوں کو مذاق بنائیں اور نہ ہی تماشا لگائیں، چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی آئندہ سماعت پر طلبی. پنجاب حکومت سے بھی تفصیلی جواب طلب کر لیا. اسی والے سے دیکھتے ہیں علی طارق کی یہ رپورٹ. کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کو عدالتی اختیارات دینے کا نوٹیفیکیشن معطل. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طلبی. پنجاب حکومت سے بھی جواب طلب. لاہور ہائی کورٹ نے کیا جادو، پنجاب حکومت کا نوٹیفیکیشن کر دیا معطل.
عدالتوں کو مذاق بنائیں اور نہ ہی تماشا لگائیں، چیف جسٹس کے ریمارکس۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی آئندہ سماعت پر طلبی، پنجاب حکومت سے بھی تفصیلی جواب مانگ لیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی طارق، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ پیرا غائب رینٹل کرپشن کیس کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج۔ نیب نے پرویز اشرف سمیت 8 ملزمان کی بریت کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ نیب نے درخواست میں موقف اپنایا کہ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے شواہد کے باوجود پرویز اشرف کو بری کیا۔ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کے خلاف قانون ہے۔ شوکت ترین، اسماعیل قریشی، شاہد قریشی، طاہر چیمہ کی بریت بھی چیلنج کر دی گئی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ پرویز اشرف سمیت تمام ملزمان کی بریت کا فیصلہ کل عدم قرار دے۔ سپریم کورٹ نے ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس میں شیخ رشید کی بھرتیوں کے بیان پر حیرت کا اظہار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ ریلوے کے پاس پہلے ہی 77,000 ملازمین ہیں۔ وزیر ریلوے 1 لاکھ ملازمین کہاں سے بھرتی کریں گے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ شیخ رشید سے شاید الفاظ کے چناؤ میں غلطی ہو گئی ہے۔ چیف جسٹس نے سیکرٹری ریلویز کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ سیکرٹری صاحب آپ سے ریلوے نہیں چل رہی، ریلوے کے سیکرٹری، سی ای او اور تمام ڈی ایس فارغ کرنا پڑیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیٹرول بحران کی تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کا کمیشن بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس قاسم خان نے اٹارنی جنرل پاکستان سے کمیشن کے لیے نام طلب کر لیے ہیں۔ اگر کسی بھی سرکاری آفیسر نے ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی، اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیٹرول بحران کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کمیشن کے لیے نام بہتر نہ ہوئے تو عدالت خود تجویز دے گی۔ حکومت نے کمپنیز کو 4 کروڑ جرمانہ کر کے 7 ارب کا فائدہ دے دیا۔ پرنسپل سیکرٹری کی رپورٹ میں الفاظ کے دھندے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں چھپانا، جو ذمہ دار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چیف جسٹس قاسم خان نے کہا کہ پیٹرول بحران کی تحقیقات کے لیے کمیشن میں کس کو شامل کرنا ہے۔ اگر کسی سرکاری آفیسر نے ریکارڈ چھپانے کی کوشش کی تو سخت کارروائی ہوگی۔ ایف آئی اے نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین سے متعلق تحقیقات مکمل کر لی۔ ایف آئی اے کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین کے خلاف تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ ملازمین نے دھوکے سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم وصول کی اور خود کو سرکاری ملازمین ظاہر نہیں کیا۔ مستفید ہونے والے زائد افراد کا تعلق شورش زدہ علاقوں سے ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق 300 سے زائد افراد کے خلاف تحقیقات جاری ہیں۔ ملازمین کے خلاف بھی تحقیقات جاری ہیں۔ فائدہ اٹھانے والے سرکاری ملازمین سے اب تک 1 کروڑ 42 لاکھ روپے کی رقم بھی وصول کی جا چکی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट नदीम अरशाद कियानी की ज़ेर सदारत ऑनलाइन मुशावरती इजलास हुआ। इजलास का मकसद गोश्त की सनत के फ़रोग के बारे सूदमंद हिकमत अमली तय करना था। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट नदीम अरशाद कियानी की सदारत में ऑनलाइन मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में वेंटरी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर समेत अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा खुराक ज़राअत के नुमाइंदा और प्राइवेट सेक्टर के मीट बिजनेस से वाबस्ता अफराद ने भरपूर शिरकत की। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक नदीम अरशाद कियानी ने कहा कि इजलास में तमाम स्टेक होल्डर्स की शिरकत खुशख्वांद है। गोश्त के मयार को यकीनी बनाने के लिए ट्रेस एबिलिटी पर काम कर रहे हैं। इस हिकमत अमली से आलमी मंडियों में पाकिस्तान के हलाल गोश्त की मांग में इजाफा होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से पार्लिमानी सेक्रेटरी नज़ीर चौहान ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल और कोरोना फैलाव पर बात की गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि कौमी इदारों को करप्शन और सियासी मुदाखलत से पाक कर रहे हैं, जबकि नज़ीर चौहान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में तरक्याती कामों का जाल बिछा रखा है। मुल्क में कोरोना बचाओ आलात खसूसन वेंटिलेटर की तैयारी खुशाइंद है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जनाह को बिछड़े 53 बरस बीत गए। वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह के बहन भाइयों में उनके सबसे ज्यादा करीब थी। उन्होंने अंग्रेज के खिलाफ आज़ादी की जंग में न सिर्फ बानी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया, बल्कि वो बेशुमार दौरों में कायदे आज़म के शरीके सफर भी रही। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ये वोट आपके हाथ में अमानत है और मुझे उम्मीद है कि आप ये वोट को एक अमानत समझ के मुल्क के फायदे और कौम के फायदे के लिए इस्तेमाल करना, न कि कोई और चीज के लिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ कौम को मुसीबत उठानी पड़ेगी, मगर आप लोगों को भी। फातिमा जनाह कौम में हर तहरीक के लिए एक शम्मा बनकर रोशन रहेंगी। सियासी मिशन को पूरा करने के लिए कदम कदम पर कायद के हमरा रहें। महाजरीन की आबादकारी समेत मुतअद्दिद कारनामे सर अंजाम दिए। 9 जुलाई 1967 को दिल का दौरा पड़ने से मोहतरमा अपने खालिक हकीकी से जा मिली। उनके एहसानात कौम के दिल में आज भी जिंदा हैं। रिपोर्ट आपने देखी। यहाँ पर आपको बताएं कि मंडी भाउद्दीन के नवाही गांव काकूवाल में मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जाँ बहक होने वालों में 5 साला आमना और 1 साला बीनिश शामिल हैं। आपको बताएं कि मकान की बोसीदा छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया मंडी भाउद्दीन के नवाही गांव काकोवाल में, जहां पर मकान की बोसीदा छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, जबकि उनकी लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जाँ बहक होने वालों में 5 साला आमना और 1 साला बीनिश शामिल है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया मंडी भाउद्दीन के नवाही गांव में, जहां पर मकान की बोसीदा छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए और लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। जाँ बहक होने वालों में 5 साला आमना और 1 साला बीनिश शामिल है। मंडी भाउद्दीन में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर मकान की बोसीदा छत गिर गई और उसके मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जाँ बहक होने वालों में 5 साला आमना और 1 साला बीनिश भी शामिल हैं। आपको बताएं कि मकान की बोसीदा छत गिर गई। अफसोसनाक वाक़या ये पेश आया है मंडी भाउद्दीन में, जहां पर मकान की बोसीदा छत गिर गई है और छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे मंडी भाउद्दीन से मुदस्सिर अवान से। मुदस्सिर अवान, मकान की बोसीदा छत गिर गई है, मज़ीद क्या तफसीलात हैं?
جی بالکل، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ منڈی بہاؤالدین کے نوائی گو کاکووال میں پیش آیا ہے، جہاں پر بسیطہ مکان کی جو ہے وہ چھت گر گئی ہے، جس کے ملبے تلے دب کے جو ہے 2 بچے جاں بحق ہو گئے ہیں، جن کی لاشیں جو ہے وہ DHQ اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ جاں بحق ہونے والوں میں 5 سالہ آمنہ اور 1 سالہ بینش شامل ہیں۔ جی بہت شکریہ مدثر امان، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ افسوسناک واقعہ منڈی بہاؤالدین میں پیش آیا، جہاں پر مکان کی بوسیدہ چھت گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہو گئے۔ بھاول نگر میں عزم و ہمت کے 100 دن ہونے پر تقریب میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر کردار ادا کرنے والے میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر بھاول نگر شعیب خان جدون کی طرف سے عزم و ہمت کے 100 دن ہونے والی تقریب میں کورونا کے خلاف فرنٹ لائن پر اہم کردار ادا کرنے والوں میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ بھاول نگر میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر حبیب الرحمان قریشی اور چوہدری عبدالرزاق میونسپل آفیسر اور تمام افسران کی کارکردگی کی تعریف کی گئی اور فرنٹ لائن پر اپنا اہم کردار ادا کرنے والوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ ہیسکو ڈویژن ٹنڈوادم میں فیڈر TWA بیرانی سے پر 14 سے 16 گھنٹے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس سے کاروبار اور زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پانی بھی نایاب ہو گیا۔ شہری پانی کی تلاش میں شہر کے گرد و نواح میں لگے ہینڈ پمپ پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں رانا نعیم احمد راجپوت کی اس رپورٹ میں۔ ہیسکو ڈویژن ٹنڈوادم میں عرصد رات سے تعینات XCN و سب ڈویژن ٹنڈوادم 2 کے SDO اور گریڈ اسٹیشن کے عملہ و انچارج کی ملی بھگت سے فیڈر TW1 بیرانی پر یومیہ 14 سے 16 گھنٹے اعلانیہ و غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عرصد رات سے جاری ہے۔ کوئی نوٹس نہیں، کوئی کارروائی نہیں، صحافیوں کو بجلی بند کرنے کی وجوہات تک نہیں بتائی جاتی ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ مرحوم جام صادق علی کے بعد حال ہی میں بیرانی شہر کی ہائی ٹرانسمیشن لائن کی تنصیب کروڑوں کی لاگت سے ہو چکی ہے، مگر نااہل اور کرپٹ افسران و عملہ کی جانب سے لائن فالٹ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کے علاوہ ہر 5 سے 10 منٹ بعد فیڈر کا ٹرپ ہونا کوئی نئی بات نہیں۔ ہم اعلیٰ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بیرانی شہر میں جو ابھی اس وقت لائٹ کا بحران چل رہا ہے، وہ تقریباً 16 کلاک کا جو لوڈ شیڈنگ ہمارے ساتھ چل رہی ہے، اور جب وابڈہ ملازمین سے ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ 8 گھنٹے کی جو ٹائم ٹیبل دیا ہوا اس کے مطابق 16 گھنٹے ہمارے پاس لائٹ نہیں ہوتی، تو وہ ہمیں فالٹ بتا دیں۔ جب فالٹ کہاں سے ہے ہم وہاں جا کے معائنہ کرتے ہیں تو اس جگہ پہ نہ تو کوئی وابڈہ کا عملہ ہوتا ہے موجود اور نہ ہی وہاں سے کوئی فالٹ ہوتا ہے۔ آخر ہمارے ساتھ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ جس کی وجہ سے کرپٹ افسران و اہلکار اپنی من مانیاں کر کے عوام کی زندگی میں اذیت کا زہر گھول رہے ہیں۔ شہری عوام نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ خدارہ کرپٹ اور نااہل افسران کے خلاف فرائض میں غفلت برتنے، شہری عوام کی زندگی اجیرن کرنے پر محکمہ جاتی کارروائی کر کے بیرانی شہر میں عرصد رات سے جاری غیر اعلانیہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرا کر ہیسکو صارفین کو انصاف مہیا کیا جائے۔ رانا نعیم احمد راجپوت، TV ٹوڈے، جام نواز علی۔ ہنگو میں 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل تحصیل ٹل سول ہسپتال میں نہ ہی کوئی سرجن ہے اور نہ ہی گائناکالوجسٹ اور نہ ہی ECG مشین ہے۔ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں محمد اسامہ کی یہ رپورٹ۔ ہنگو تحصیل ٹل سول اسپتال میں بنیادی سہولیتوں کا فقدان۔ 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ٹل سول اسپتال میں نہ ہی کوئی سرجن اور نہ ہی کوئی گائناکالوجسٹ اور نہ ہی ECG کی مشین۔ ٹل سول اسپتال میں وہ تمام تر سہولیت موجود نہیں جو دوسری اسپتالوں کو دی گئی ہے۔ جب بھی کوئی تھوڑا سا سیریس مریض ٹل سول اسپتال لایا جائے تو مکمل سہولیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کوہاٹ یا پشاور منتقل کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر عوام کا کہنا تھا کہ MNA اور MPA ہونے کے باوجود بھی ٹل سول اسپتال کا یہ حال ہے۔ منتخب عوامی نمائندے عوامی مسائل کے حل میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ ان کے تمام تر کام صرف فوٹو اسٹیشن تک محدود ہے۔ انہوں نے حکومت سے پرزور اپیل کی ہے کہ ٹل سول اسپتال میں سرجن اور گائناکالوجسٹ کو ایمرجنسی بنیادوں پر تعینات کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں ECG کی مشین کی فراہمی یقینی بنایا جائے تاکہ مریضوں کو مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ محمد اسامہ، TV ٹوڈے، ضلع ہنگو۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیں TV ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔